इंटर बोर्ड में तलबा और इंतजामिया के दरमियान बदमज़गी। स्क्रूटनी फॉर्म जमा न होने पर तलबा और वालिदैन परेशान हो गए। सिटी 21 की टीम के पहुंचने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। बोर्ड इंतजामिया और पुलिस ने तलबा से बातचीत करके मामला को हल करने की कोशिश शुरू कर दी है। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। 11वीं जमात के फेल तलबा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना इम्तहान बन गया। इंटरमीडिएट बोर्ड में तलबा और इंतजामिया के दरमियान बदमज़गी हुई। स्क्रूटनी फॉर्म जमा न होने पर तलबा रुल गए। मुतासरा वालिदैन का कहना था कि 4 लाख तलबा के मुस्तकबिल का मामला है। स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने के लिए कम वक्त दिया गया, अब जमा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने टाइम दिया 2 दिन का, ठीक है ना। लाखों बच्चे हैं जिसका रिजल्ट खराब हुआ है, ठीक है ना। वो 2 दिन की कहानी तो नहीं है, 2 दिन में तो फॉर्म जमा नहीं होंगे या 4 दिन में नहीं होंगे। तो इनको चाहिए था ना, जब ऐलान हुआ था कि सबके बराबर इक्वल नंबर बढ़ जाएंगे, तो स्क्रूटनी फॉर्म का जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। इट मीन्स कि आपने उसका पैसा खाना था। इंटरमीडिएट वालों ने कोई पॉलिसी मैच्योर नहीं करी, जिसमें उसमें मैच्योर करना चाहिए था कि स्क्रूटनी के तहत होगा या ये डायरेक्टली सबका वैसे ही हो जाएगा। वजीर आला ने इंटर के तलबा को 15% ग्रेस मार्क देने का ऐलान किया था। इंटर बोर्ड की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी न होने से तलबा परेशान हैं। तलबा की अक्सरियत स्क्रूटनी को ही ग्रेस मार्क का जरिया समझ रही है। तलबा और वालिदैन का कहना था कि ना स्क्रूटनी फॉर्म ले रहे हैं, न ग्रेस मार्क दिए जाने का तरीक़ेकार बता रहे हैं। हम लोग कॉलेज में टीचर से पूछते हैं ना, हमें कोई टीचर बताता है। हम जब किसी क्लर्क से पूछते हैं, किसी सर से पूछते हैं, तो वो भी हमें डांट के भगा देते हैं। नाम से पूछा जाता है कि बेटा, मतलब कोई तरीका होता है ना, ये लोग न्यूज़ में कुछ और कहते हैं और रियल में कुछ और करते हैं। यहाँ पे फॉर्म जमा नहीं किया गया और कोई भी हमें डिटेल नहीं बता रहा था कि आपको न कोई गाइड कर रहा था कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है और सबमिट करने की कोई भी सुन रहा नहीं था बात हमारी। सिटी 21 की टीम के पहुंचने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस और बोर्ड इंतजामिया ने तलबा और वालिदैन के साथ मुज़ाकरत किए और मामला हल कराने की यकीन दहानी भी कराई। कैमरामैन गुलफाम के साथ हमना निसार, सिटी 21। और यहाँ आपको अहम खबर दें कि साबिक एमएनए ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। ख्वाजा सुहेल मंसूर को आम इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना रहा। साबिक एमएनए ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। तफसीलात जानेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा क्या वजह बनी है, क्यों इस्तीफ़ा दिया गया है? बिल्कुल, पार्टी पॉलिसी से नाला ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को अपना इस्तीफ़ा भिजवाया है, जिसमें लिखा गया है कि जाती वजूहात की बिना पर वो पार्टी के तमाम तर ओहदों से जो है इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अगर बात की जाए आम इंतखाबात की, तो ख्वाजा सुहेल मंसूर ने शिकस्त का सामना रहा। जिला बस्ती के हल्का एमए 250 से ख्वाजा सुहेल मंसूर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि इनके मुकाबले में एमए 250 की निशित पर एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार फरहान चिश्ती से जो कामयाब हो गए हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर ने 1 साल कम जो है एमकेएम पाकिस्तान छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। वो 2 मरतबा रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं। ताहम इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद और कुछ पार्टी पॉलिसी से नाला होकर आज उनकी जानिब से अपना इस्तीफा पार्टी की आला क़यादत को भेज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। महकमे सेहत ने तमाम वैक्सीनेटर्स को कार्ड के जरिए पेट्रोल फराहम करने का ऐलान कर दिया। ईपीआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नईम राजपूत का कहना है कि वैक्सीनेटर्स के तमाम मसाइल हल करेंगे। वैक्सीनेटर्स की छुट्टियां और उनका बाकायदा ड्रेस तरजीह है। मज़ीद जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध ईपीआई के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। उस खुली कचहरी का जो वैक्सीनेटर हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ था, ख़ासतौर पर जो उन्होंने बेतहाशा अपने मसाइल सामने रखे थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नईम राजपूत साहब के सामने। सर, आप समझते हैं उनका कोई फ़ायदा हुआ उनको? आज भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ले लें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ले लें, केमाड़ी ले लें, वहाँ पर उनको पेट्रोल के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दीगर इस तरह के उन्होंने जो मसाइल बताए थे, आज भी वो जूं के तू हैं। आप क्या समझते हैं, खुली कचहरी का कितना फ़ायदा हुआ था
اور اس حوالے سے مزید جو مسائل ہیں ان کو کس حد تک حل کریں گے؟ اس کے بہت فوائد ہوئے. ایک تو ان کے مسائل سامنے اجاگر ہوئے, دوسرا ان کے جو پرابلمس تھے وہ انہوں نے ڈسکس کیے, اور پی او ایل کے حوالے سے جہاں جہاں ہم ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں وہاں کے ڈی ایچ اوز نے نہ صرف کئیوں نے تو ہمارے ہاتھوں سے چیک دلوائی ان کو, اور کئیوں نے پرومس کیا کہ جیسے ہی ریلیز آئے گی تو وہ دیں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ان کو پی ایس او کارڈ بنوا کے دے دیا جائے تاکہ ڈائریکٹ وہ کارڈ سے اپنا پی او ایل لے سکیں. اور پھر ان کے ہیلتھ کوریج کے حوالے سے ایشوز تھے, اس کے لیے ہم نے ان کو گائیڈ کیا, بتایا کہ ہیلتھ کوریج اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. پھر ان کے تھوڑے سے اور لیو کے پرابلم تھے, وہ ہم نے ان کو گائیڈ کیا کہ بھئی جس کے جو لیوز بنتی ہیں ڈی ایچ او اے ڈی ایچ او ان کو لیو گرانٹ کر سکتے ہیں. تو کافی ساری چیزیں. پھر ہم نے ان کا ڈریس کوڈ کا مسئلہ تھا بڑا, ہم نے ان کو ڈریس کوڈ لے کے دیا, وہ اپنے یونیفارم میں وتھ کیپ بیگ اور ڈیزگنیشن کارڈ کے اپنے ویکسینیشن سینٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل جی, ویکسینیٹر کے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پی ایس او کے باقاعدہ طور پر کارڈ جاری کریں گے جس کے تمام جو ویکسینیٹر ہیں وہ خود پیٹرول حاصل کر سکیں گے. سب سے بڑا مسئلہ ویکسینیٹر کا یہ تھا جنہیں ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ فوری طور پہ حل کر لیا جائے گا. جی, سریا فی ٹن 5,000 روپے تک مہنگا ہو گیا. اسٹیل ڈیلر ماجد علی خان کا کہنا ہے کہ خام مال سمیت گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے سے اسٹیل کی قیمت میں اضافہ ہوا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. اسٹیل کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے. لوکل اور برانڈڈ سریا 5,000 روپے فی ٹن تک مہنگا ہو گیا. لوکل سریا 2,36,000 سے بڑھ کر 2,40,000 روپے فی ٹن پر پہنچ گیا, جبکہ برانڈڈ سریا 2,55,000 سے بڑھ کر 2,60,000 روپے فی ٹن تک جا پہنچا. اسٹیل ڈیلر ماجد علی خان کے مطابق خام مال سمیت گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے سے اسٹیل کی لاگت بڑھی ہے. قیمت بڑھنے سے اسٹیل کی خریداری بھی کم ہوئی ہے اور مینوفیکچرز کی پروڈکشن بھی متاثر ہوئی ہے. دیکھیں, را مٹیریل ملنے لگا, امپورٹ بند ہے, چیزیں لینے جائیں ملتی نہیں ہیں, بیچنے جائیں بکتی نہیں ہیں. اسٹیل مل بند ہے, امپورٹ بند ہے, اور آپ کا گیس کی قیمتیں کہاں شوٹ کر رہی ہیں, ٹرانسپورٹیشن کہاں شوٹ کر رہی ہے. تو جتنے مینوفیکچر ہیں ان کو بارے میں نہیں آ رہا. اب پروڈکشن انہوں نے کم کری ہے, تو سب نقصان کے سودے ہیں سارے. تاجر کہتے ہیں کہ قیمت بڑھنے کے باعث تعمیرات بھی متاثر ہو رہی ہیں. کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک سندھ کی بڑی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر GDA, PTI اور جماعت اسلامی کا مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان سامنے آ چکا ہے. انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک ہے سندھ کی بڑی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آ رہی ہے. GDA, PTI اور جماعت اسلامی کا مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان سامنے آیا. اسی پر مزید اپڈیٹس لیں گے طاہا ملک سے. طاہا بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں انتخابی مرحلہ مکمل ہونے کے بعد مبینہ دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ صوبے بھر میں احتجاجی تحریک کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے. سندھ کی بڑی جماعتیں جو ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر نظر آتی ہیں, چاہے وہ GDA ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, یا پھر جماعت اسلامی. تمام جماعتیں جو ہے مشترکہ طور پر جدوجہد کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر اس وقت نظر آ چکی ہیں. PTI اور جماعت اسلامی کا جو وفد ہے وہ آج سید صدر الدین شاہ راشدی کی رہائش گاہ پر وہ تشریف لے گیا تھا, ان سے ملاقات کی ہے. GDA کے رہنما ہے یہ, اور ان سے ملاقات کے دوران جو ہے مشترکہ ملاقات کے اندر جو ہے مشترکہ جدوجہد کے حوالے سے جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ مشترکہ جدوجہد کرتے ہوئے تمام جماعتیں جو ہے ایک پلیٹ فارم سے ہی اپنی آواز بلند کریں گے. اور ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور الیکشن پر باہمی تعاون کے حوالے سے بڑی غور کیا گیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو سلسلہ ہے دھاندلی کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ زور جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے, جبکہ جو یہ ان میں دو جماعتیں ایسی ہیں PTI اور GDA جنہوں نے اپنی الیکشن کیمپین اتنی زور شور سے نہیں کی جتنی وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ نتائج پر اپنی آواز اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی جماعت اسلامی اور PTI کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی جس کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی, اور اس کے اندر یہ جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا کہ فارم 45 کی بیس پر جو ہے وہ نتائج ترتیب دیے جائیں گے, اور پھر جو مزید جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. اچھا طاہا بتائیے گا کہ اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سندھ میں ایک بڑا اتحاد بھی ہم دیکھ رہے ہیں بن چکا ہے, لیکن اگلا لاہے عمل کیا ہوگا ان کا؟ جی بالکل, دیکھیں اس کے حوالے سے کل جو ہے بڑی پیش رفت جو گزشتہ رات ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوئی تھی, جس میں PTI اور جماعت اسلامی کے وفد کے درمیان ملاقات ہوئی تھی, اور ملاقات کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ فارم 45 کو بنیاد بنا کر کے نتائج کو ترتیب دے گا, اور نتائج کو ترتیب دینے کے بعد پھر جو ہے وہ ان تمام نتائج کو جو ہے وہ کورٹ کے اندر جو ہے چیلنج کیا جائے گا. کورٹ کے اندر چیلنج بھی کیا جائے گا, اور ساتھ ہی احتجاجی تحریک بھی جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے. 24 تاریخ کو باقاعدہ طور پر جماعت اسلامی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے
کہ وہ 24 تاریخ کو احتجاج کرے گی شہر میں، جس کے اندر PTI اور GDA کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اگر ہم اندرون سندھ کی بات کریں تو اندرون سندھ میں اس وقت GDA جو ہے وہ 2 بڑے جلسے کر چکی ہے، ایک مورا کے مقام پر اور ایک جامشورو کے مقام پر۔ ان 2 مقامات پر جو ہے وہ GDA نے 2 بڑے جلسے کیے ہیں، جس کے اندر JUI سمیت اپنا جماعت اسلامی اور PTI کے وفد نے بھی شرکت کری تھی اور جو ہے اپنا جو احتجاج ریکارڈ کروایا۔ جی احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک ہے۔ سندھ کی بڑی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر GDA PTI اور جماعت اسلامی کا مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ تاہا یہ بتائیے گا ان کا اتحاد بھی بن چکا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کیا اس میں مزید اور جماعتیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں؟ اس طرح کا کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس اتحاد کے اندر 3 جماعتیں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، جس کے اندر GDA PTI اور جماعت اسلامی سر فہرست ہے، جبکہ JUI جو ہے وہ ایک اور جماعت ہے جو کہ اندرون سندھ میں GDA کے جو جلسے ہوئے ہیں، احتجاج ہوئے ہیں، ان میں جو ہے وہ اتحاد کیا تھا۔ مولانا راشد سومرو نے اس کے اندر شرکت کری تھی اور خصوصی خطاب کیا تھا۔ تو JUI کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ JUI جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کرے گی، اور جبکہ اگر ہم GDA کے اوپر نظر ڈالیں تو GDA خود جو ہے وہ ایک قوم پرست جماعتوں کا جو ہے وہ اتحاد ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جس کے اندر مسلم لیگ فنکشنل سمیت دیگر جماعتیں شامل ہیں۔ تو وہ ایک بڑا اتحاد ہے۔ اس کے ساتھ پھر کراچی سے اگر ہم دیکھیں تو جماعت اسلامی، PTI اور پھر اندرون سندھ سے JUI، تو یہ کافی بڑا اتحاد جو ہے وہ اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کافی بڑا اتحاد بن چکا ہے، تینوں جماعتوں کا مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ تاہا ملک بہت شکریہ۔ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے پر صنعت کاروں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ خالد طواب کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت میں دگنا اضافہ اور گیس کی قیمت میں 250% اضافے سے انڈسٹری نہیں چل پا رہی۔ صاف کہا ہے کہ جو غلط فیصلے ہوئے ہیں ان کو اب درست کرنا ہی ہوگا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کاروں نے معاشی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ FPCCI کے سابق سینئر نائب صدر نے کہا کہ سیاسی غیر یقینی صورتحال معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خالد طواب نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کی وجہ سے مزید قرضے لیے گئے۔ برآمدات بھی لاگت بڑھنے کی وجہ سے بڑا اضافہ ممکن نہیں۔ سابق سینئر نائب صدر FPCCI نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اب تک 250% کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بجلی کی قیمت میں بھی 1 سال میں دگنی ہو چکی ہے۔ انہوں نے تقریباً 250% گیس کے ریٹ بڑھا دیے۔ گیس کے ریٹ بڑھا، ہم انکمپیٹیٹو ہو جائیں گے۔ ہم بڑا ناز کرتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بڑا زبردست ہے اور بڑا بومنگ ہے، لیکن اس ریٹوں کے حساب سے انفراسٹرکچر کے نان اویلیبلٹی کی وجہ سے ہم ایک بڑے شدید کرائسس دور، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اپنا ڈیسیشن جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے۔ خالد طواب نے کہا کہ بجلی اور گیس کی اس ریٹ پر ملک بھر میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ جو بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے اس پر بھی وصولی کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی بہت ساری انڈسٹریاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، اور جو ہماری، آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ مائیگریٹ کر رہی ہے پاکستان سے، جو ہمارا اسکلڈ لوگ ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نہیں روکا، ان کو جاب اپارچونیٹیز نہیں ملیں گی تو ملک میں ایک نیا کرائسس شروع ہوگا۔ صنعت کاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پاور پلانٹ نہیں چل رہے حکومت ان معاہدوں کا فوری جائزہ لے۔ اب وقت آ گیا ہے جو غلط فیصلے ہوئے تھے ان کو درست کیا جائے۔ کیمرامین حیدر کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ شہر کی سڑکیں ٹھیک کیے بغیر سٹی ٹور بس نہیں چلا سکتے، جیال میئر نے صاف صاف بتا دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ایمپریس مارکیٹ کی گھڑی ٹھیک کرنے کے لیے کاریگر نہیں مل رہا۔ کراچی والا ہوں، پاکستان سپر لیگ میں کراچی ہی فیورٹ ٹیم ہے۔ مرتضی وہاب نے ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی سر، ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، ہم ان سے بات کریں۔ مرتضی صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل سندھ کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر اسپورٹس جرنلسٹ کا کردار کس طرح آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل سندھ، دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے تو ہمارا صوبہ بھی ڈیجیٹل ہو۔ ہمارے صوبے کے اندر اتنی زبردست فینٹاسٹک چیزیں ہیں جو کہ بدقسمتی کے ساتھ اس طریقے سے اجاگر نہیں ہوئی، تو اوور دا ایئرز ان تمام چیزوں کے اوپر کام کیا گیا، اور ایک مثبت قدم ہے کہ ان چیزوں کو اب ڈیجیٹلی ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ کراچی شہر جو کہ سندھ کا کیپٹل ہے، ہم اپنے ہاں بھی KMC کے توسط سے کچھ ایسے کام کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر اپنا جو تاریخی ورثہ ہے اس کو ہم ڈیجیٹلی شوکیس کریں گے۔ لوگ بڑے کمی محسوس کر رہے ہیں، جیسے لاہور میں چل رہی ہوتی سٹی ٹور بس، پیرس میں چلتی ہے، انگلینڈ میں چلتی ہے، لندن وغیرہ میں، تو آپ کوشش کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ہے ذہن میں خواب؟ آپ سچ سے مجھے بتائیں کہ اگر میں آج یہ کہوں گا کہ میں ٹورزم کی بس سٹارٹ کر رہا ہوں
تو آپ صحافی حضرات جو نا خبر یہ چلائیں گے کہ سڑک ٹوٹی ہوئی اور مرتضیٰ وہاب ٹورزم کا سوچ رہا ہے. اس منفی سوچ کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہر بڑے شہر میں مشکلات ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کچھ چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جس کے اندر ٹورزم کا فروغ بھی ایک ہمارا ٹارگٹ, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ بہتری دیکھیں گے. لیکن میں آپ سے ایکسپیکٹ یہ کروں گا, میڈیا کے دوستوں سے ایکسپیکٹ یہ کروں گا, کراچی کی اچھی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ جو ٹورزم ہم اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس ٹورزم کے جو مثبت اثرات ہیں ہماری عوام کو ملیں گے. ایک کراچی میں ابھی ایکسپو پہ ایونٹ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں ہونے جا رہا ہے. ہمارے اس وقت ہوٹلز میں جگہ نہیں ہے, اتنا لوگ آ رہے ہیں, اور جو ہوٹل کے ریٹ ہیں اگر میں وہ آپ کے ساتھ بتاؤں گا تو آپ کو بھی حیرت ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا مثبت امیج ہم اپنے شہر کا پورٹرے کریں گے اتنا فارنر ہمارے ملک میں آ پائے گا, اور فارنر آئے گا تو ہماری لوکل انڈسٹری کو بھی فروغ ملے گا اور ہماری ٹورزم کے اندر بھی فروغ آئے گا. بہت لوگ محسوس کرتے ہیں صدر امپریس مارکیٹ کی بلڈنگ ہے, اس میں گھڑی خراب ہے کافی عرصے سے, اس کے لیے کوئی کوشش ہوئی؟ یار میں نے KMC کی گھڑی ٹھیک کر دی بیکاز اس کا جو ٹیکنیشین تھا وہ جرمن گھڑی تھی, تو ٹیکنیشین مجھے مل گیا, انہوں نے وہ کام کر دیا. جو ایمپریس مارکیٹ کی گھڑی ہے نا اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ٹیکنیشین مجھے مل نہیں پایا کہ جو وہ ایک کام کر سکے. تو اگر کوئی ریزنیبل کاسٹ پہ, میں تو اوپنلی کہتا ہوں, اگر کوئی مخیر حضرات اس شہر کے اثاثے کو ریسٹور کرنے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں میں اس کو بھی ویلکم کروں گا. اور اگر آپ جانتے ہیں کسی ٹیکنیشین کو جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں. اصل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کراچی والا ہوں, کراچی کو سپورٹ کروں گا یار. بیسٹ آف لک. سنا آپ نے کہ موسیٰ وہاب بتا رہے تھے کہ کوشش یہ کہ شہر میں مثبت کام کی جائے, منفی چیزوں کو ختم کیا جائے, اور ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے پہلے شہر کی سڑکیں ٹھیک کریں, شہر کو ٹھیک کریں, پھر شہر میں اور بس بھی چلائیں گے. جی کراچی میں کثیر المنزلہ عمارتوں میں آگ لگنے کے واقعات کی سندھ ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے. KMC نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے. کراچی کی 200 سے زائد کثیر المنزلہ عمارتوں میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف سامنے آیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی KMC کو بائی پاس کرنے لگی ہے. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. کراچی کی 200 سے زائد کثیر المنزلہ عمارتوں میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف. سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران دو بڑے محکمے آمنے سامنے. KMC نے عدالت میں پیش رپورٹ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی KMC کو بائی پاس کرنے لگی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ II چندری گڑھ روڈ, خالد بن ولید روڈ اور شارع فیصل پر 200 سے زائد عمارتوں کی انسپیکشن کی گئی ہے. 200 سے زائد کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر میں ناقص مٹیریل اور منصوبہ بندی سامنے آئی. عمارتوں میں فائر فائٹر سسٹم, ہنگامی اخراجات کے دروازے اور دیگر ضروری انتظامات بھی نہیں ہیں. SBCA نے ان عمارتوں کو NOC جاری کرتے وقت KMC سے بھی رائے نہیں لی. KMC رپورٹ میں بتایا گیا کہ جائزہ لیے بغیر SBCA نے عمارتوں کو مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا. غیر قانونی تعمیرات اور NOC جاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ضروری ہے. اینٹی کرپشن نے ملوث SBCA افسران اور بلڈرز کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. کراچی میں چند برسوں میں آگ لگنے کے درجنوں واقعات رونما ہو چکے ہیں. آتش زدگی کے واقعات میں سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. KMC نے بتایا عمارتوں کے انسپیکشن کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی. بیان آپ نے سنا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ معروف براڈ کاسٹر, TV اداکارہ اور نثار نگار نیلوفر عباسی کی دوسری تصنیف کی تقریب رونمائی آرٹس کونسل میں جاری ہے. نیلوفر عباسی کہتی ہے کہ فنون لطیفہ 25 اہم شخصیات کی زندگی کو کتاب میں محفوظ کیا ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے راہیل بیگ سے. جس وقت ہمارے ساتھ معروف براڈ کاسٹر اور TV کی معروف اداکارہ نیلوفر عباسی موجود ہیں جن کی دوسری کتاب کی آج تقریب رونمائی ہے جس کا نام ہے نایاب ہے ہم. اور نیلوفر عباسی صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی, آپ کی دوسری تصنیف ہے اور اس کتاب کے حوالے سے کیا کہیں گے جو آج آرٹس کونسل میں اس کی تقریب رونمائی سجائی گئی ہے, کیا کہیں؟ بس بہت میرے لیے خوش بختی کی بات ہے, بہت خوش ہوں میں, اور آرٹس کونسل نے بہت اچھا اہتمام کیا ہے کتاب کی رونمائی کا. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ میں نے ان کے لیے مضامین لکھے تھے مختلف اوقات میں, ان کو میں نے یکجا کیا ہے, اور واقعی وہ نایاب لوگ ہیں. ان جیسے دوبارہ آنا بڑا مشکل ہے, اس لیے میں نے اس کا نام رکھا نایاب ہیں ہم. تو یہ کوئی 35 لوگوں پہ ہیں مضامین. ان میں بہت سارے نام ہیں, 35 تو میں نہیں گنوا سکتی ہوں, لیکن جیسے ہمارے ساتھی ابھی جن کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی تھی, شکیل صاحب جو TV کا بہت بڑا نام ہے,
शकील साहब हैं, नैयरा नूर हैं, बजियाँ हैं, हसीना मोइन हैं, हिमायत अली शायर साहब हैं, मतलब 35 लोग हैं, 35 ही जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और पाकिस्तान आप आई हैं और पाकिस्तान आकर कैसा महसूस कर रही हैं? हर साल अब एक बार चक्कर तो लग ही जाता है आपका, क्या जी, पाकिस्तान तो आके ज़ाहिर है, पाकिस्तान तो हमारा वतन है, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है, आओ तो जाने का दिल ही नहीं चाहता है। नीलोफर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि अमेरिका से खुसूसी तौर पर कराची में मौजूद हैं, और आज उनकी किताब, जो दूसरी किताब है, उसकी तकरीब रुनुमाई है, जिसमें 35 शख्सियात के हवाले से जो कि फ़नून लतीफ़ा की अहम शख्सियात हैं उनको कलम बंद किया गया है। जी बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं कि मादरी ज़बान की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। जिसकी मदद से हमने अपनी ज़बां खोली, जिसमें समा गई है सारे जहां की बोली, जिसकी हर एक सिफ्त है 100 खूबियों पे भारी, वो मादरी ज़बां है उर्दू ज़बां हमारी। मुआशरों और तहज़ीयत की दास्तां मादरी ज़बां। मादरी ज़बां का आलमी दिन 21 फरवरी को आलमी सतह पर मनाया जाता है। ये दिन एहसास दिलाता है कि अपनी ज़बान में कौमें तरक्की करती हैं, इसी से तहज़ीब और सकाफ़त परवान चढ़ती है। इस दिन को मनाने का मकसद लसानी और सकाफती सतह पर आगाही और कसीर लसानी को फ़रोग देना है। नवंबर 1999 में बांग्लादेश के लोगों की मादरी ज़बान की कुर्बानियाँ रंग लाईं और 21 फरवरी को बाकायदा ये दिन मनाया जाने लगा। मादरी ज़बानों को ज़िंदा रखने में उन तमाम ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले शौरा, फ़नकारों, अदीबों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, जो अपने कलाम और फ़न से मुल्क की तमाम मादरी ज़बानों को ज़िंदा और जावेद रखे हुए हैं। सहाफ़ी बरादरी के मुताबिक पाकिस्तान में इसकी मादरी ज़बान के फ़रोग़ के लिए तालीमी इदारों में उर्दू ज़बान को आम करने से ही तरक्की हासिल करना मुमकिन है। हमारा माशरा उर्दू का, ज़बान उर्दू की, बच्चों को रोकने के लिए दूसरी ज़बान पर दूसरे मेथड पर जुल्म उर्दू के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से ये कौम तरक्की नहीं कर पा रही। कि उर्दू ज़बान को सलाम, हमारे पाकिस्तान को सलाम। पाकिस्तान की उर्दू ज़ुबान जो है बहुत ज़्यादा 4 सूबों में बोले जाने वाली है हमारे पाकिस्तान की। हर दुनिया में मेरे हिसाब से बहुत अहमियत है उर्दू ज़बान की। इस वक्त हर जगह, हर दुनिया में हमारे उर्दू ज़बान के लोग मिलते हैं, वहाँ बोली जाती है। उर्दू यकीनन लश्करी ज़बान है, लेकिन एक महज़ब ज़बान है, और इस हवाले से ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि उर्दू बोलने वाली ख़वातीन, उनमें तालीम का रेशो ज़्यादा है। उनके बच्चों को जो इल्मी हैसियत या ज़बान मुंतकिल भी उनके ज़रिए भी वो बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं। इस दिन की मुनासबत से हम सबको आदा करना चाहिए कि अपनी मादरी ज़बान में लिखें, पढ़ें और बोलें, और इसके फ़रोग़ के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरवकार लाएं। मादरी ज़बान एक अमानत है जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। उर्दू ज़बान को ये एजाज़ हासिल है कि एक खित्ते से शुरू होने वाली ज़बान आज पूरी दुनिया में जानी जाती है, और इसकी तरक्की का ये सफ़र जारी है। कैमरामैन शरियार अली के साथ नमरा रियासत, स्टडी 20।